अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है सबसे आसान तरीका जन्नत में पहुंचने का। सबसे आसान और सबसे बेहतरीन अमल जन्नत में पहुंचने का कौन सा है? कुछ कहेंगे नमाज, कुछ कहेंगे लोगों की मदद करना, कुछ कहेंगे हज, कुछ कहेंगे ज़कात, कुछ कहेंगे रोज़े, कुछ कहेंगे लोगों की खिदमत करना, लोगों की मदद करना, गरीबों के यतीमों को बड़ा करना, उनकी मदद करना। बहुत से अमल है, माँ बाप की फरमादारी करना, ये सारे अमल है। लेकिन बात ये है कि सबसे आसान तरीका जन्नत में पहुंचने का कौन सा है और सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? आसान चीज़ है, अगर इंसान सोचे तो बहुत आसान है, लेकिन हमें कभी इस तरफ नहीं देखते। हम सब हमेशा इस तरफ देखते हैं जहाँ कलिमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, माँ बाप की फरमादारी, लोगों की मदद करना, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। रात और दिन कुरान पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, सारी चीज़ें हैं, बेशक बहुत बेहतरीन अमल है और ज़्यादा से ज़्यादा करने की भी कोशिश की जाए। हमेशा जो मौका मिला, जब भी मौका मिला, कर लो। बयान सुनना, नात शरीफ सुनना, कुरान पाक सुनना, पढ़ना, दूसरों को सिखाना, दूसरों को समझाना, हदीस पाक याद करना, दूसरों तक पहुंचाना, सारे अच्छे अमल है। लेकिन मेन अमल की बात ये टॉपिक पे आज यही है कि सबसे आसान तरीका जन्नत में पहुंचने का और सबसे आसान अमल, मुश्किल है अमल तो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इस तरफ कभी सोचे ही नहीं है अपने आप को गुनाहों से बचाना, अपने आप को बड़े और छोटे गुनाहों से बचाना। सबसे आसान तरीका अगर ये कर लिया हमने ये अगर कर लिया तो जन्नत हमारी है। चाहे फिर तुमने इस तरफ सारे कुरान, दिन के 10 कुरान ख़त्म होते हैं पैदा हुए तब से कि मौत तक, तहज्जुद एक भी मिस नहीं हुई, नमाज भी कज़ा नहीं हुई, कुछ भी नहीं, हज भी मुकम्मल, ज़कात भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, माँ बाप की फरमादारी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सारे अमल हो रहे। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ पे बड़े गुनाह है या फिर छोटे भी गुनाह है तो अल्लाह इस पे पकड़ कर सकता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम इंसान, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अमल की तरफ देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हम कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन इस तरफ कभी नहीं देखते कि बड़े गुनाह छोड़ें, बड़े गुनाह छोड़ें, छोटे गुनाह भी छोड़ें। अगर हम जैसे इबादत में कंसंट्रेट करते हैं कि मैं ये अमल कर लूँ, कुरान पढ़ लूँ, तहज्जुद पढ़ लूँ, लोगों की खिदमत कर लूँ, मैं माँ बाप की फरमादारी जो ज़रूरी है करनी चाहिए और करो, लेकिन ये सारी चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं, कभी इस तरफ नहीं ध्यान देते। और इस तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। फिर चाहे तुम कुछ भी ना करो, बेसिक अमल किए, माँ बाप की खिदमत किए, तहज्जुद भी छूट गई तो छूट गई, पढ़ लिए तो पढ़ लिए, कुरान भी पढ़े, सब कुछ किए, लेकिन अगर इस तरफ तुम्हारे कोई गुनाह नहीं है तो तुम्हारे लिए जन्नत तैयार है। तो बात, मेरा असल कहने का ये है कि अमल उसकी जगह पे है, उसके रुतबा और शान है, it has its value and status, it has it and do continue, लेकिन at the same time इस तरफ भी नज़र घुमा के देखें कि हमसे कोई गुनाह ना हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी गुनाह हो ना। I know it's not possible to be sinless, बराबर गुनाह होगा, इंसान है, लेकिन इस तरफ ध्यान देना ज़रूरी है कि जब भी गुनाह हो जाए
جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اس کی توبہ کی جائے، افسوس اور غم کیا جائے، دل پہ لیا جائے اور اللہ کے پاس توبہ اور اس کی معافی مانگی جائے، آنسو بہائے۔ بڑے گناہ آنسوؤں سے، گل سے اور اچھی نیت رکھنے سے معاف ہو جائیں گے۔ کہ فار ایگزامپل میں نے کوئی میجر سن کیا، ابھی فوراً مجھے تھوڑے ٹائم کے بعد یاد آ گیا یا افسوس یا غم ہوا کہ یا میں نے یہ کیوں کیا، تو اللہ کے پاس اس کی توبہ ضروری ہے۔ وہ توبہ کو ڈیلے کرنا، یہ سوچ کے کہ انشاءاللہ بعد میں نماز پڑھوں گے تب توبہ کر لوں گے، میں کل دعا کروں گا تب میں توبہ کر لوں گا، بعد میں کر لیتا ہوں توبہ، یہ گناہ کے اوپر جو توبہ ہے ضروری ہے، اور توبہ کو ڈیلے کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ توبہ کو ڈیلے کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ سو میں اگر یہ گناہ کرتا ہوں اور سوچتا ہوں بعد میں توبہ کرتا ہوں، تو جتنا وقت میں گزارتا ہوں توبہ کیے بغیر، تو وہ وقت بھی گناہ میں گنے جائے گا۔ گناہ ہو جائے فوراً اپنے آپ کو روک لے، اللہ کی طرف توجہ کرے اور اللہ سے کہے اللہ میری توبہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا۔ واپس اگر ہو جائے تو واپس یہی چیز کرنی ہے، واپس اگر ہو جائے تو واپس یہی چیز کرنی ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ یار میں نے بار بار یہ ایک گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، میں نے کتنی بار توبہ کیا، کتنی بار توڑ دیا، اب کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ نہیں، اللہ ہمیشہ معاف کرنے والا ہے اور ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ صرف انتظار ہمارا ہوتا ہے کہ ہم کب اللہ کے پاس جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہتا کہ بار بار گناہ کرتے جاؤ اور توبہ بھی کرتے جاؤ، نہیں، پکی نیت ہو، ارادہ ہو، and to try your level best۔ اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کوشش کی جائے کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، میں نیت کی جائے کہ میں آج کے بعد یہ چیز کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، یا یہ کوئی بھی چیز اگر مجھے اس کے پاس بھی لے کے جاتی ہے تو میں چھوڑ دوں گا، اس سے بھی دور رہوں گا۔ فار ایگزامپل کوئی لڑکا اگر ڈرگز اور الکوہل پیتا ہے، لیتا ہے، ابھی ڈرگز الکوہل کا ایڈکٹ ہو گیا، ویسے گھر پہ ہوتا ہے تو کچھ نہیں، پیتا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی ضرورت بھی اتنی محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب دوستوں کے پاس جاتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ضرورت ہے کہ مجھے پینا ہے، کہ مجھے یہ چاہیے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوستوں کو وہ چھوڑ دے، وہ دوستوں کو وہ چھوڑ دے۔ گناہ کی طرف کوئی بھی چیز اگر آپ کو لے کے جاتی ہے تو وہ چیز سے دور رہنا ضروری ہے۔ یہ نہیں انسان کہہ سکتا کہ میں تو ٹھیک ہوں، میرے دوست سب کرتے ہیں، میں نہیں کرتا۔ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ ہمارے آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ So you may be strong in your iman or your faith, but if your friends are doing wrong, then you will be pulled into it. Stay away. کوئی چیز فار ایگزامپل کوئی آدمی کو اگر غلط چیز دیکھنے کی عادت پڑ چکی ہے اور اس کو پتا ہے کہ سرٹن چیز وہ دیکھتا ہے تب اس کو شوق ہوتا ہے یا یہ ہے، تو اس کو وہ چیز سے دور رہنا ہے۔ اگر کوئی شخص کو پتا ہے کہ وہ غصے میں گالیاں دیتا ہے تو اس کو پتا ہے کون سی چیز کے وجہ سے، کون سی چیز یا کون سے دوست کے وجہ سے یا کوئی سچویشن میں یہ چیز ہوتی ہے اور مجھے غصہ آتا ہے اور میں یہ چیز کر بیٹھتا ہوں، تو اس کو وہ سچویشن میں اپنے آپ کو جانے سے روکنا پڑے گا تاکہ وہ چیز نہ ہو۔
فار ایگزامپل میرا ایک دوست ہے جو بار بار مجھے غصہ دلاتا ہے اور غصے میں گالی دیتا ہوں. تو اگر مجھے یہ گالی سے روکنا ہے اپنے آپ کو تو پہلی چیز غصے کو قابو کرنے کی کوشش کروں. اگر وہ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ سچویشن میں تو وہ دوست سے ہی دور رہو, تاکہ تم نے وہ تعلق ہی توڑ دیا گناہ کے ساتھ. ٹی وی پہ کچھ دیکھ کے کوئی بندے کو شوق ہو گیا کہ میں یہ چیز کروں وہ چیز کروں, تو وہ ٹی وی مت دیکھو. گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں میوزک بلاسٹ کروں یا جو بھی ہے, سسٹم ہی بند کر دو, سسٹم ہی بند کر دو. نہیں, آن ہی نہیں کرنا ہے. آن کروں گا تو سنوں گا نا. کنٹرول, یہی تو ہے ہماری زندگی کا مقصد, کہ نفس کو قابو کرنا, گناہوں سے بچنا. اللہ نے قرآن بھیجا ہے ہمارے لیے کہ ہم صحیح راستے پہ چلے اور غیروں کے راستے پہ نہ چلے. ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے صحیح راستے پہ چلا, غیروں کے راستے پہ مت چلا. تو غیروں کا راستہ کیا ہے؟ جس نے اللہ نے جس چیزوں سے منع کیا وہ غیروں کا راستہ ہے. اور صحیح راستے پہ اگر چلنا ہے تو اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے. آسان چیز ہے. اگر یہ چیز کرنی ہی نہیں ہے تو کیوں بار بار سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہو؟ کیوں؟ ایمان لائے ہو, تم یقین رکھتے ہو اللہ نے جو ہمارے لیے فیصلہ کیا وہ صحیح ہے, تو اللہ نے کہا کہ میں جو کہتا ہوں وہ کر لو, اور جو جس چیزوں سے روکتا ہوں وہ اپنے آپ کو روک لو. آپ نے کہا شہادت کیے, کلمہ پڑھے, ایمان لائے, تو آپ نے کہا ہاں ہم اللہ کی مرضی پہ چلیں گے. تو پھر کیوں ہم اللہ کی مرضی پہ نہیں چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں؟ آئدہ ہم سچا ایمان لائے ہی نہیں, یا یقین ہی نہیں ہے, یا پھر اللہ کی بات ماننی ہی نہیں ہے. ہم انسان ہی کمزور ہیں, بے شک ہم غلطی کریں گے, لیکن کوشش تو ہو. بار بار گناہ کر کے یہی چیز سوچنا کہ ہو گیا, یہ بھی غلط ہے. لیکن جب بھی ہو جائے تو اللہ کے پاس گلٹ لے کے, افسوس, ندامت کے آنسو ہو, اور اللہ کے پاس رو رو کے توبہ کرو, پکی نیت کرو کہ یہ اگلی بار نہیں کروں گا, کچھ بھی ہو جائے نہیں کروں گا. پھر اپنے آپ کو وہ سچویشن سے روکنا کہ میں وہ پوزیشن میں یا سچویشن میں ہی نہ آؤں کہ یہ چیز مجھ سے ہو. اگر اتنی کوشش کے بعد بھی ہو جائے تو نو پرابلم. اگر تم نے کوشش کی ہے, سب کچھ کیا اور پھر بھی ہو رہا ہے, نو پرابلم. ہو گیا واپس تو اللہ کے پاس واپس جاؤ. اللہ نے لمٹ تو رکھا نہیں ہے یہ ڈیلیٹ بٹن پہ یا مغفرت پہ یا توبہ پہ کہ اتنی بار آؤ گے, 3 بار آؤ گے, اس کے بعد 4تھی بار جہنم کے فیصلے. اللہ نے یہ تو کہا نہیں. اللہ نے یہ کہا کہ آخری سانس گلے تک آئے گی نہیں, تب تک میں تمہاری ہر توبہ کو قبول کروں گا. ہر گناہ پہ تم توبہ کرو گے تو میں معاف کرنے تیار. ایسا اللہ ہے ہمارا. لیکن پرابلم یہاں پہ ہے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں افسوس اور غم ہی نہیں ہوتا, اللہ کے پاس واپس جاتے ہی نہیں ہیں, کوشش بھی نہیں ہوتی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ایمان کا نور کیوں نہیں آتا. پھر کہتے ہیں کہ میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں تو یہ مصیبت کیوں آئی, یہ پرابلم کیوں آئی. ہر روز منزل پڑھتا ہوں, یہ جن جادو کے مسئلے کیسے ہو گئے. تو یہ چیزیں ہیں ہمیں سمجھنی کہ یہ ساری مصیبتیں, پریشانی ہمیں جو آتی ہے, ہم اس کا مین ریزن ایک ہی ہے, ہمارے گناہوں کے وجہ سے. ہمارے گناہوں کے وجہ سے, ہماری چھوٹے گناہوں کے وجہ سے چھوٹی مصیبتیں, چھوٹی پرابلم. بچہ سامنے سے جواب دیتا ہے, یہ چھوٹی پرابلم ہو گئی. بچہ ہے, چھوٹی پرابلم ہے, لیکن چھوٹے گناہوں کی وجہ سے یہ چیز ہوئی. بڑے گناہ کرو گے تو بڑی مصیبت میں پھنسو گے.
تو بات یہ سمجھنی ہے ہمیں. پھر بہت سے لوگوں کی سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بھی مصیبت آئی تو اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے یہ پرابلم مجھے بھیجی. بے شک یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن ہم نے کون سا اتنا بڑا عمل کر لیا کہ اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے چن لیا؟ کون سا بڑا عمل کر لیا؟ یہ چیز تھی صحابہ میں، یہ چیز تھی اللہ کے ولیوں میں، جن کو اس طریقے سے آزمایا جاتا تھا. اور بے شک آج کے زمانے میں ہوگے، بہت سے لوگ ہوگے، لیکن ہمیں اس طرف نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اس طرف دیکھنا ہے تاکہ ہماری زندگی بدلے تکلیفوں کے وجہ، تکلیفوں کے وجہ سے ہماری زندگی بدلے. ورنہ میں ڈرگز بیچ کے آیا، میرے گھر پہ بڑی مصیبت آ گئی، اور میں ڈرگز بیچ کے آیا اور میں بیٹھے بیٹھے بول رہا ہوں دوستوں کو مجھے یہ بہت بڑی تکلیف مصیبت آ گئی اس وجہ سے کیونکہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے میں یہ پرابلم میں پڑا. توبہ بھی نہیں کرے گا، افسوس اور غم بھی نہیں ہوگا، بلکہ غلط کر کے خوش ہوگا. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو بھی مصیبت تکلیف آئی ہے، جو بھی پریشانیاں ہے، روزی کی تنگی ہے، جو بھی ہے، یہ ساری ایک چیز کے وجہ سے ہے، وہ میرے گناہوں کے وجہ سے ہے. تو مجھے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، مجھے توبہ کرنی پڑے گی. گناہ پتہ نہیں تو اللہ کو کہو اللہ جو بھی گناہ ہو جس کے وجہ سے یہ چیز رکی ہوئی ہے اللہ مجھے معاف فرما. فار ایگزامپل کسی کو روزی کا مسئلہ ہو گیا ہے، پرابلم ہے، برکت نہیں ہے، جو بھی ہے، تو اللہ کے پاس رو رو کے توبہ کرو. اللہ جس وجہ سے تو نے میرے روزی میں سے برکت لے لیا ہے یا روزی نہیں تو نے تنگ کر دیا ہے، اللہ وہ گناہ کو معاف فرما. اللہ جس وجہ سے میری بیٹی پریشان ہے، اللہ میرے وہ گناہ کو معاف فرما، میری وہ بیٹی کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اس کے دل میں سوچ ڈال دے کہ اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو معاف کر دے. یہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن آج کل کے ماحول میں یہ میڈیا کے تھرو جو میسیجز آتے ہیں اس کے تھرو ہم دیکھتے ہیں تو میں تو کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ غلط کام کرو، مصیبت آتی ہے اس کے وجہ سے، تو پھر بیٹھ کے انسان اطمینان رکھتا ہے یہ سوچ کے کہ اللہ loves me, that's why he's testing me. بے شک یہ ایک چیز ہے، لیکن ہمیں پلیز یہ طرف دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو سدھاریں. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ماں باپ کی فرماداری کر رہے ہیں، بیوی شوہر کا رشتہ ہے جو اچھے سے رکھ رہے، نبھا رہے، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، میجر سینز بھی نہیں ہو رہے ہیں تم سے، مائنر سینز بھی نہیں ہو رہے، اور ہو بھی جائے تو فوراً توبہ بھی کرتے ہو جیسے کہ اللہ کے ولی ہوتے تھے. تب جا کے یہ چیز بولے تو بھی اچھا لگے گا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اللہ آزما رہا ہے مجھے. ہم رات اور دن گانے سنتے ہیں، ناچتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی، ان کے ساتھ ضد کرنا، نماز ہماری پکی نہیں، مکمل نہیں، حج کا طریقہ نہیں آتا، روزے رکھنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں اللہ محبت کرتا ہے اس لیے آزما رہا ہے. ایک بار آج بیٹھ کے یہ چیز سوچ لینا، دعا میں یاد رکھنا، اور انشاءاللہ do subscribe as well and do share this link to everyone else as well, and there'll be more audios. دعا میں یاد.